नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मीडिया में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में बाजवा फराज कॉम्बिनेशन, जहाँ एक तरफ तो जहाँ शिबली फराज साहब हैं और साथ उनके जनरल आसिम बाजवा का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे शिबली फराज कॉम्बिनेशन का नाम दिया जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन किस हद तक कामयाब हो पाएगा? बिकॉज शिबली फराज साहब ने आते ही ये कहा है कि वो मीडिया के साथ और अपोजिशन के साथ हुकूमत की इंगेजमेंट को और ताल्लुकात को बढ़ाना चाहेंगे, बेहतर करना चाहेंगे। अब सवाल है कि किस हद तक कर पाएंगे। ये एक ऐसे मौके पर तब्दीली हुई है जबकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एक अस्तराब में है कि शायद हुकूमत 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ सोच रही है, और इन खदशात को उस वक्त बहुत तक़वीत मिल गई जब एक दिन पहले गुज़श्ता दिन चौधरी बरादरान ने सपोर्ट किया कि 18वीं जो तरमीम है उसे ख़त्म करने के जो अमल है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर साथ ही अब एक इशू ये है कि नैब का जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है, जिसमें कि नैब के चेयरमैन की ताकतों को कम किया जाएगा। ये भी एक इशू इस वक्त मीडिया के सामने है। मुझे एक बहुत ही सोचने समझने वाला पैनल मेरे साथ है। 3 एनालिस्ट मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। इरशाद भट्टी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं। लाहौर से मुझे DSMT पे ज्वाइन कर रहे हैं सईद काजी साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टेलीविज़न की जानी पहचानी शख्सियत हैं। और कराची से मुझे मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट एंड टेलीविज़न पर्सनैलिटी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। और मज़हर अब्बास साहब से शुरू करता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, आपने एक बड़ा सख्त किस्म का पीस जो है वो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की चेंज के हवाले से, जिसका उन्वान है गवर्नमेंट प्रेस रिलेशनशिप, जिसमें आपने कहा है कि कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला जब तक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीडिया की तरफ अपने रवैये में तब्दीली नहीं करते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वो प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बहुत मुद्दतों के बाद, जो सबसे ज़्यादा मीडिया को एंगेज करते हैं। 30-30, 40-40 लोगों को, टेलीविज़न एंकर्स को, एडिटर्स को, कॉलमनिस्ट को, सोशल मीडिया को लेके प्राइम मिनिस्टर 2-2 घंटे उनके साथ बातचीत करते हैं। कभी उन्होंने चीखम पुकार नहीं की, कभी उन्होंने कोई धाड़म का शोर नहीं मचाया। तो क्या आपको प्राइम मिनिस्टर में तब्दीली चाहिए? क्या वजह है इसकी? शुक्रिया मोहित। देखिए, ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू है कि पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें कि वज़ीर आज़म हाउस से लेके तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अपने इंफॉर्मेशन सेल्स होते हैं, अपने मीडिया सेल्स होते हैं, मीडिया डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों है? दूसरी, अगर आप शुरू से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जितनी मैसिव करप्शन है शायद किसी और मिनिस्ट्री में आपको नज़र ना आए। तीसरी बात, जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के नैरेटिव में तब्दीली की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, एंकर्स को बात करते हैं, उनके साथ इंगेज करते हैं, बहुत ही कूल और कंपोज अंदाज में वो करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं का नैरेटिव उन एंकर्स के बारे में ये है कि लोगों को 7 से 10 तक का टीवी टॉक शोज़ नहीं देखना चाहिए। उनका नैरेटिव ये है कि जो है ये टॉक शोज़ इर्रेलेवेंट हो गए हैं। उनका नैरेटिव ये है कि मीडिया में प्लांटेड प्रोग्राम्स होते रहे हैं। उनका नैरेटिव ये है कि मीडिया में मैसिव पैसे दे के चीज़ें की जाती हैं। तो अब मुझे बताएं कि अगर उस नैरेटिव पे वो आज भी कायम हैं, और उनको ठीक है, उनका राइट है वो कायम रहना उसका, लेकिन फिर इसका हल शिबली फराज या आसिम बाजवा कैसे निकालेंगे? अगर वज़ीर आज़म का ये नैरेटिव है मीडिया के हवाले से, तो आसिम बाजवा और शिबली फराज मीडिया से अपनी ताल्लुकात को या गवर्नमेंट के ताल्लुकात को कैसे बेहतर करेंगे? लेकिन मज़हर अब्बास, ये सारे जो टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, जो एडिटर हजरात हैं, जो और लोग प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद प्राइम मिनिस्टर पे अपनी तनकीद को तो नहीं रोकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर भी देते रहते हैं, उनके बहुत खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से क्यों आप ये तवक्को करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मीडिया की तारीफ़ें करें और ये ना कहें कि मीडिया ये चीज़ गलत करता है? इसकी क्या वजह है? क्यों आप प्राइम मिनिस्टर पर ये मयार अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मोहित, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि सारे टॉक शोज बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप नैरेटिव क्या बिल्ड कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया में प्लांटेड प्रोग्राम्स हुए हैं? अब अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ये बात आएगी तो देन ही हैज़ टू प्रूव इट कि जी वो किन शोज को के बारे में कह रहे हैं कि वो प्लांटेड होते हैं, किन के बारे में कह रहे हैं कि पैसे दे के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के लेवल से जब ये बात करेंगे तो कल शिबली फराज या आसिम बाजवा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई भी खड़े होकर ये क्वेश्चन कर सकता क्या है कर पाएंगे कि जी अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात कह रहा है तो फिर इसको प्रूव करो, और उसके प्रूव करने के फोरम अवेलेबल हैं। ठीक, हाँ ठीक है। इरशाद भट्टी साहब,
ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم کو اس طرح کی باتیں میڈیا کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، ان کو پولائٹ رویہ رکھنا چاہیے میڈیا کی طرف؟ نہیں بالکل کرنی چاہیے. ابھی آپ نے سنا مظہر عباس کی بات کو ریپیٹ کر. مظہر بھائی کا ویو ہے، لیکن میں تو اس پہ بہت خوش ہوں. اس کا مطلب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کہتے کہ گڈی گڈی ہے، سارے میرے بچے ہیں، سارے بہت اچھے انسان ہیں، اگر ٹرمپ تو پھر تو نارتھ کوریا والی سچویشن اگر ٹرمپ اور عمران خان جو جن کی سکسیس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ امریکی لنگڑا میڈیا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا نیگیٹو ہے، میڈیا کرپٹ اور کرپشن کا ساتھ دے رہا ہے، میڈیا میں مافیا بیٹھے ہیں، اخباریں نہ پڑھیں، ٹی وی نہ دیکھیں، تو اس وقت تو یعنی ہمیں بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. یعنی یہ کیوں توقع کرے ہم عمران خان سے کہ ہم نے چونکہ ان کو اوپر پہنچایا تو اب وہ ہماری تعریفیں کریں، اور عمران خان صاحب کیوں توقع کریں کہ چونکہ یہ میرے کل ساتھ تھے آج بھی میرا ساتھ دیں؟ کیوں؟ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. دوسری بات، لیکن ادھر یہ تھوڑا سا ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے. 3 بندے ہیں، عاشق فردوس، شبلی فراز اور جنرل عاصم باجوہ. عاشق فردوس کو تو ہٹا دیا. عاشق فردوس ڈیزاسٹر ثابت ہوئی. میں ویسے ایک اینالائز کر رہا ہوں کہ فردوس عاشق کوئی بھی، میں پہلے بھی بورس جانسن کہہ گیا تو وہ ایک میرے دوست وہ مائنڈ کر گیا، میں نے کہا میرا ماما تھوڑی تھا. کیوں فردوس عاشق؟ اچھا، ڈیزاسٹر پچھلے جتنی بھی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، ہمارے جو مشیر ہیں یا وزیر ہیں ان میں سب سے ڈیزاسٹر. پی ٹی آئی میں ایک تو یہ تھا کہ وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا. اس پہ ایک تنقید یہ ہوگی کہ چونکہ اب وہ نہیں رہی ہیں ڈیفیکٹ، میں صرف اس لیے میں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں پہلے نہیں کہا. میں ہمیشہ سے میرا یہ اس کی وجہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو کہتی ہیں کہ زرداری صاحب کوچ ہیں اور بلاول کپتان ہیں اور یہ ٹیم کھیل رہی ہے، اور عمران خان صاحب پر تنقید کرتی تھی، اس سے پہلے مشرف، اس سے پہلے کاف لیگ، اور پھر آتے ہی تبدیلی ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی تھی اس کی ترجمان. جو ہی وہ آتی تھی اسکرین پر لوگ ہنس پڑتے تھے کہ دیکھو تبدیلی کی ترجمان. اچھا، پی ٹی آئی میں اون کسی نے نہیں کیا، یہ تو میرا کوئی قصور نہیں ہے نا. کابینہ میں انہوں نے بڑی محنت سے ساروں کو مخالف کیا اپنے، اور میڈیا میں انہوں نے خوبصورتی سے لڑائیاں لڑی اور سازشیں کی. ہاں آلموسٹ ہر کیبنٹ میٹنگ میں سینگ اڑا کے بیٹھی ہوتی تھی، کسی نہ کسی سے لڑائیاں ہوتی تھی. اچھا، ان کے آتے ہی جانے کی تاریخیں دی جا رہی تھیں. 3 مرتبہ جاتے جاتے بچیں، 1 مرتبہ خود مینج کر گئی، ہاں سال رہی ہیں، سال 1 مرتبہ مینج کر گئی، 2 مرتبہ بندے رد ہو گئے وہ جو ہو گئے. اچھا، آگے آ جائیں کہ یعنی اب جو اس سے بڑا ایک بری بات ہو رہی ہے وہ ہے ان کے سر پہ ٹوکری رکھ کے الزامات کی کہ مبینہ طور پر ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی ایک پارٹنر تھی، مبینہ طور پر اشتہاری کمپنیوں کی 10% کمیشن لیتی تھی، زیادہ نوکر رکھے ہوتے، زیادہ ڈرائیور گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، یعنی 2 روٹیاں کھانی تھی 3 کھاتی تھی. تو یہ اس طرح کے جو الزامات ہیں نا، تو اس میں یہ ہمارا اب شبلی فراز صاحب سے نکال رہے ہیں لوگ تعریفیں ایسی. اچھا، آگے نہیں، میں صرف 2 فکریں میں کر. اچھا، شبلی فراز صاحب اب آ جائیں. یہ جو اگر تو ان کی کرپشن، مبینہ کرپشن پہ نکالا ہے تو رزاق داؤد، ندیم بابر، خسرو بختیار پہ مبینہ طور پر زیادہ الزامات ہیں، اربوں کے ہیں، ان کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر ان کی کارکردگی پہ نکالا ہے تو 16 آپ مجھے ابھی بتا دیں 16 معاملین کے نام میں مان جاؤں گا بینکر. تو پھر کیوں نکالا اس لیے کہ ان کا جانا بنتا تھا پہلے دن، 3 مہینے بعد نکالنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اچھا اب آگے شبلی فراز. میں صرف ایک ہمیشہ آپ کا یہ جھگڑا ہو جاتا ہے. میں 2 فکرے آپ اگر کر لی ہیں تو مہربانی کر دیں. اچھا، اس کے بعد آگے شبلی فراز پرانے پی ٹی آئی کے ہیں، ترجمان لگیں گے، لیکن پٹھان ہے، غصے کے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. ہاں، غصہ بہت، پٹھان ان کو بڑا فیمس غصہ ہے اور وہ کرتے ہیں. تیسرے ہیں جنرل عاصم باجوہ. وہ تو ٹھنڈے ہیں. جنرل عاصم باجوہ صاحب ہیں، ایک ہوتا ہے بندہ کرو، ایک ہوتا ہے جگاڑو، ایک ہوتا ہے ہر مشین میں فٹ ہو جانے والا پرزا. آپ اس اندازہ کریں، یہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے مشرف صاحب کے. اس کے بعد یہ ان کے بالکل الٹ خیالات اور ان کے بالکل جنرل کیانی کے ڈی جی آئی ایس پی آر. اس کے بعد ان کے بالکل الٹ جنرل راحیل کے ڈی جی آئی ایس پی آر. اس کے بعد عمران خان کے سی پیک اور سی پیک، عمران خان کے سی پیک. اس کے بعد عمران خان کے معاون خصوصی. ذہین ہے، شارپ ہے، حکمت عملی بنانے والے ہیں. صاحب، اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑے گا تبدیلی سے، وزیر اعظم کو اپنے انداز بیاں میں تبدیلی لانی پڑے گی. دیکھیں، پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں، فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ایک ہی نظام ہے اور اس نظام میں مختلف لوگ باری باری ناکام ہوتے آ رہے ہیں، مگر اس کی ایک تاریخ ہے. ذرا تاریخ بھی دیکھیں. میں زیادہ دور نہیں جاتا.
پرانے لوگ میرے کولیگ جانتے ہیں 85 میں جنرل جیلانی کس میڈیا گروپ میں گئے تھے اور انہوں نے کیا بات کی تھی اور کیا بتایا تھا کہ کون آپ کا پی ایم ہوگا, کون سے وہ لوگ تھے جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی جرنلزم میں, پرانے لوگ جانتے ہیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. چلیں آپ پچھلے دور پہ آ جاتے ہیں. 2013 سے لے کے اس کا بجٹ نکالے, 54 ارب روپے کا جو بجٹ تھا وہ کہاں گیا؟ مجھے یہ بتائیں نا. میں صحافت میں اس وقت سے ہوں جب میں ویگن میں آیا کرتا تھا, پھر میں ہونڈا 70 پر بھی بیٹھی ہوئی صحافت دیکھی, آج میں ایس یو ویز میں بھی صحافت دیکھ رہا ہوں. پرابلم کیا ہے عمران خان کا اور ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے ڈی این اے میں کرپشن ہے, وہ رائٹ سمجھ کے کرپشن کرتے ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. اب جب عمران خان کا بیانیہ اس کو زک پہنچتی ہے, ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 4 سیٹیں دی, 4 سیٹیں دی اور کہا کہ جناب آئی پی پیز کی رپورٹ آئی تو ہم نے تو بھائی اتنا فنڈ کیا تھا آپ کو, آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی. دیکھیں فروئی باتوں میں نہ رہیں, ذہین کون ہے اور غیر ذہین کون نہیں ہے. سعید قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کرتا ہوں تاکہ آپ بات مکمل کر سکیں. ناظرین ایک بریک لے لیں. ناظرین ویلکم بیک, سیدھا چلتے ہیں سعید قاضی صاحب کی طرف. سعید قاضی صاحب بات اپنی آپ مکمل بھی کر لیں اور تھوڑا سا اس میں اس سوال کو بھی ایڈریس کریں کہ آخر وزیر اعظم عمران خان کو کرنا کیا چاہیے میڈیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے؟ عمران خان صاحب کو صبر کرنا چاہیے, لیکن میں بات مکمل کر لوں. بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ میڈیا میں شخصیات کو تعمیر کر کے مسلط نہیں کیا گیا اس ملک کے عوام پر؟ جو کسٹم انسپیکٹروں اور انکم ٹیکس انسپیکٹروں کے گھروں کے باہر ٹوکرے مٹھائی کے اور پھلوں کے ٹوکرے لے کے کھڑے رہتے تھے, ان کو کیا اس ملک میں مسلط نہیں کیا گیا؟ ان کا ایڈیشن نکلوا کے دکھاؤں, پرانے اخباروں کے ایڈیشن ان کے ریفرنس سیکشن میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ, ابھی تک ہوا. ایون جب یہ سو کال جمہوری دور آیا تو کیا اس میں صحافت مینج نہیں ہوئی؟ ہم صحافیوں نے منسٹریاں نہیں لیں, ہم نے ساتھ یہ الگ بات کہ میاں صاحب کا بیڑا بھی غرق کروا دیا کہ جناب تسی بڑے بڑے لیڈر ہو, پرویز رشید صاحب ہوں یا یہ جو ان کے منسٹر تھے ہمارے کیا بھلے سے صدیقی صاحب, کیا نام ہے. بات یہ ہے کہ یہاں کیا نہیں ہوا. اب مسئلہ عمران خان کا لے آتے ہیں. عمران خان کے دکھ صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. صحیح یہ ہے کہ وہ جو میڈیا کے ہماری تاریخ میں اچھے لوگ بھی ہیں, ظفر عباس بھی بیٹھا ہے, میرا لیڈر بھی ہے, یہاں نثار عثمانی بھی تھے, مگر اس کے پیرالل 1-2 نمبر کی روایت بھی چلتی رہی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ عمران خان کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے اس کرپٹ نظام میں 2 نمبر لوگوں کو اندر لائے بغیر آپ حکومت میں بیٹھ نہیں سکتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. خاقان عباسی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ ہے, کہتے ہیں اگر آپ نے یہ معیار رکھا, پیمانہ رکھا کہ کتنے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, تو آپ اسمبلی آپ کی آدھی سے اندر ہو جائے گی. یہ اپنے پروڈیوسر سے کہیں, ابھی 60 نکلوا کے آپ کو دکھا دیں گے. تو اس میں خان صاحب کو آپ میرے خیال میں ریالٹی بائٹس اندر آئے ہیں تو انہیں پتا چلا ہے, شاید اگر پہلے پتا نہیں تھا تو. یہاں کی جو بیوروکریسی ہے راٹن, اس میں آپ نے کیا کیا؟ صحافت کو آپ نے خراب کیا, برباد کیا, کرپٹ کیا. کون لے کے آیا لفافہ؟ اس کے بعد جو بیوروکریسی میں جی جان تھی اس میں ختم کر دی, اس کی 15 لاکھ تنخواہ کر دو, اس کو وہاں پہ کرپشن رائج کی. ایماندار آدمی کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا, اس کو بھوک سے مار دیا آپ نے. کیا کہاں گئی آپ کی صحافت؟ اب یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب آ گیا ہے کرونا. اس کرونے نے بہت کچھ ننگا کر دینا ہے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے, عمران خان صاحب کو اپنی غلطیاں بھی دیکھنی ہے. ہاں ذرا روکیں. مظہر عباس صاحب, چونکہ آپ کا تو صحافت کی دنیا کے ساتھ جو پروفیشنل انگیجمنٹ ہے, صحافت آرگنائزیشن PFQ وغیرہ کے ساتھ بھی آپ بڑے عہدیدار رہے, بہت دیر دفعہ رہے, آواز اٹھاتے رہے. وہ کون سی حکومت ہے پیچھے مڑ کے اگر ہم دیکھیں جو آپ کے معیار پہ پوری اترتی؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہیے, تو پھر کیا نواز شریف صاحب جو ملتے ہی نہیں تھے میڈیا سے, انہوں نے کبھی ملنا, یا ملتے تھے تو اپنی مرضی کے 4 لوگوں سے مل لیتے تھے, کبھی 40 لوگوں سے انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی پورے 4-5 سال میں, وہ مناسب تھا؟ یا آصف علی زرداری صاحب جو سیاسی اداکار کہتے تھے سب کو, وہ مناسب تھا؟ یا جنرل مشرف جن کے خلاف میڈیا نے کیمپین چلائی اور انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز کو آزادی دی, وہ مناسب تھا؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور مناسب تھا؟ آخر آپ کا آئیڈیل ہے کیا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. میں نے تو اس میں اسی کالم میں لکھا بھی ہے یہ کہ نواز شریف صاحب تو یہاں تک کہ وہاں انہوں نے صحافیوں کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پولیٹیکل رپورٹنگ نہیں کریں. اسی کالم میں نے لکھا ہے کہ اگر عمران خان اینکرز کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو آصف علی زرداری ان کو سیاسی اداکار کہتے تھے. دیکھیے پرابلم کہاں ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا, اور یہ ابھی سعید قاضی صاحب بالکل درست بات کہہ رہے تھے. مسلسل یہ ڈیمانڈ ہماری رہی
کہ جی اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پے رول پہ صحافی ہیں، اگر منسٹری آف انفارمیشن کے پے رول پہ صحافی ہیں، اور یہ میں نے ذاتی طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو گورنر ہاؤس میں بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات کرتی ہیں، آپ اس وقت اس مسند پہ بیٹھی ہیں، آپ ان کی لسٹ شائع کریں. اور آج عمران خان سے بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شائع کریں پرانے زمانے کی بات ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو پے رول پہ کام کرتے ہیں. دیکھیے کہاں کرپشن کہاں استعمال ہوتی ہے. نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. کرپشن کہاں استعمال ہوتی ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے ہی تو ہوتی ہے، اور بھی دیگر ذرائع ہوتے ہیں. تو آپ ان اشتہارات کو جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول سے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ آپ نے خود کہا ہے کہ اشتہارات جو ہے عمران خان تو خود یہ بات کیا کرتے تھے. نہیں، جب اب ایک حکومت اشتہار دے ہی نہیں رہی ہے، ایک حکومت اشتہار دے ہی نہیں رہی ہے، آپ اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں. میں یہی معید بالکل ایگزیکٹلی جو ابھی آپ نے بات کی، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے میرے تنقید کرنے میں اور عمران خان صاحب کے یا کسی بھی گورنمنٹ کے تنقید کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں اگر تنقید کرتا ہوں تو میرے اشتہارات روک دیے جاتے ہیں، میری سرکولیشن کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، میرے چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے طریقوں سے مجھے ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ یا اس مسند پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص مجھ پہ تنقید کرتا ہے تو میں اس تنقید کو دکھاتا بھی ہوں، اس تنقید کو سنتا بھی ہوں. تو فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ وہ اختیار استعمال کر کے میری تنقید کے نتیجے میں مجھے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، بیسیکلی طور پہ حکومت اور میڈیا کے درمیان میں لوی ڈوی ریلیشن شپ ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز یہ ریلیشن شپ اس قسم کا ہے کہ میڈیا کا کام ہے حکومت کو تنقید کرنا. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو ارشاد بھٹی صاحب نے پہلے حکمت کے موتی بہائے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسٹریس ریلیشن اور ایک دو چہرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپوزیشن کا چہرہ، ایک ہوتا ہے حکومت کا چہرہ. اپوزیشن کا جو چہرہ ہوتا ہے اس میں وہ بالکل اور ہوتے ہیں اور دوسرے میں اور ہوتے ہیں. بھٹو صاحب قید کروا دی حسین نقی کو، اپنے بندے کو، ضیاء کوڑے، بی بی مقدمے، مشرف پابندیاں ٹی وی چینلز پہ، نواز شریف گرفتاریاں اور نواز شریف گرفتاریاں، اور کہا کہ نجم سیٹھی، ملیہ لودھی اور میر شکیل پہ غداری کے مقدمے کرو. زرداری صاحب سیاسی اداکار، بلاول سلیکٹڈ میڈیا، اور میرے مولانا فضل الرحمان وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری آگ میڈیا نے لگائی، ان کو بند کر دیں تو یہ آگ ختم ہو جائے گی. کسی کو میڈیا پسند نہیں. بلاول تو ملاقات ہی نہیں کرتے ٹیلی ویژن کے، کسی کو پسند نہیں. وہ کسی کو پسند نہیں. سلیکٹڈ، ہم تو سلیکٹڈ ہو گئے نا، وہ تو سلیکٹڈ ہو. اچھا، عمران خان صاحب کو اپنے آپ نے سعید قائی صاحب سے سوال کیا تھا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو صرف دل بڑا کرنا چاہیے، صرف تنقید برداشت کرنی چاہیے، اور فاسٹ بالر ہیں وہ ویل لیفٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ لیکن کیا عمران خان نے کوئی ٹرمپ کی طرح کا یا ایردوغان کی طرح کا رد عمل کیا ہے؟ ہاں کسی ہے. اب یہ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات آتی کہ میڈیا میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. ہم سارے پیچھے پڑ گئے کہ سر یہ نکالیں. یہ تو جنرلائز بات ہے نا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. آپ میں اور آپ کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے مافیا کہیں، کیونکہ میں نے آج تک بدنیت ہو کے کوئی بات نہیں کی. یہ تو پھر وہ مولانا طارق جمیل علی سے مولانا طارق جمیل نے معاشرے کی بات کی خالی. نہیں، وہ لوگوں نے بنا لیا کہ میری بات. مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کے پاس سب طاقتیں ہیں، سارے وسائل ہیں، ساری ایجنسیاں ہیں، سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعظم میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں. مولانا صاحب کو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی مولانا صاحب کو مان سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کو، کوئی کسی اور کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو. معاشرے کی بات کی، نہیں معاشرے نہیں. اچھا یہ بھی کر. پھر دوسری بات، پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا نیگیٹو ہے، میڈیا جھوٹا ہے. تو نہ کہے. نہیں، سارا تو نہیں ہے نا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اینگلنگ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. نہیں، ہم اینگلنگ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایجنڈا بیسڈ بھی ہیں، جیسے سعید قاضی صاحب کہتے ہیں ہماری ہسٹری ہے. بالکل ٹھیک، ہم بھی انسان ہیں اسی معاشرے سے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو عمران خان صاحب سلام کرتے تھے. یہ جب آپ کی فیلنگز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شبلی فراز کو اور عاصم باجوہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بیسیکلی آپ کو انگیج کرنے کے لیے میں پہلے وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ نمبر 1 شبلی فراز صاحب پرانے پی ٹی آئی کے ہیں. جب وہ اسکرین پر آئیں گے تو کوئی ہنسے گا نہیں. وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میں ان کو انگیج کروں گا. یہ بہت اچھا خیال ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب کی 3-4 خوبیاں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ بیک ڈور پہ رہتے ہیں، پیچھے رہ کے اسٹریٹجی بناتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ معید یہ آپ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کرے. ڈاکٹر معید نے اتنے اچھے پروگرام بھی کیے، اتنے برے پروگرام. ISPR کو انہوں نے نئی شیپ دی ہے.
اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ میں جیسے کہا ہے کہ وہ ایسے وہ پرزے وہ جوہر پرزے یعنی مشرف صاحب نے ان دا لائن آف فائر میں ان کی تعریف کی، کیانی صاحب نے ڈی جی ایس پی آر کے طور پر ان کی تعریف کی، رائل صاحب نے کہا کہ یہ ان سے بہتر کوئی پروڈکٹ نہیں بنا سکتا، اور اس کے بعد سی پیک کا، اس کے بعد معاملے خصوصی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک سرکاری ایک سول ملٹری ایک ملٹری بیوروکریٹ رہے. اب مجھے میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عاصم کا فیصلہ، وہ جنرل عاصم کا فیصلہ ٹھیک کیوں نہیں ہے، میرا یہ ویو ہے. کس کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ جنرل عاصم کو ایز اے معامل لانا، عاصم باجوہ کو ایس اے پی ایم لانا صحیح فیصلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کا کلچر دوسرا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کی سوچ دوسری ہے، اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کی لڑائیاں دوسری ہیں. پی ٹی آئی میں سینس عقل پریویل نہیں کرتی، پی ٹی آئی میں وہ کرتی ہے جو فرنٹ فوٹ پہ 2020 کھیلے. ابھی شبلی فراز صاحب کو آنا ہے نا چیلنج. حکومت نے اپنے حساب سے بڑی ایک زبردست کمال کیا ہوگا، ٹیم لائی ہے، لیکن میڈیا اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. مظہر عباس صاحب اس سے ذرا آگے نکلتے ہیں. ابھی حکومت نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ کیا ہی نہیں. حکومت کے پاس سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی میں کوئی اکثریت ہے ہی نہیں، وہ لا ہی نہیں سکتے اس کے اندر ترمیم. تو اپوزیشن اتنی دہائی دے کیوں رہی؟ صرف میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. صرف دیکھیے آپ نے ابھی بھٹی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ شبلی فراز یا عاصم باجوہ صاحب کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے کچھ بنیادی چیزیں، 3-4 چیزیں اگر وہ کر لیں جو ماضی کے کسی حکمرانوں نے نہیں کی. آپ منسٹری آف انفارمیشن سے اشتہارات کے معاملات نکال دیں، اس کے لیے آپ انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دیں. آپ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو بی بی سی ماڈل پہ لے آئیں. یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو عمران خان خود کیا کرتے تھے اور ہر حکمران جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے. آپ خود جائزہ لیں کہ اس ملک میں آج بھی 35 اور 40 کے قریب ایسے قوانین موجود ہیں جس کے تحت میڈیا پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اسے دبایا جا سکتا ہے. اس کو ان کا جائزہ لے لیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت دوسری بات آپ نے 18ویں ترمیم کی. دیکھیے کسی بھی ترمیم کے آنے سے اگر آپ کو اس کو امینڈمنٹ کرنا چاہیں آپ بالکل کریں، لے آئیں. چودھری شجاعت صاحب کا اپنا ایک ویو ہو سکتا ہے جو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، جو وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں. آپ نے اتنی منسٹریز ڈی ویلیو کی پروونسز کو دیں، پروونشل گورنمنٹس کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ جواب دینا ہے کہ ان منسٹریز کے بارے میں انہوں نے کیا پالیسیز بنائی ہیں. کوئی ایک لیبر پالیسی آئی کسی پروونس کی، کوئی ایک انفارمیشن پالیسی آئی، کوئی ایک ہیلتھ پالیسی آئی کسی اس کی، کوئی ایک لیبر پالیسی آئی. یہ ساری منسٹریز ہیں جو پروونسز کے پاس ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ فیڈرل میں ان منسٹریز کی ضرورت ہے جو منسٹریز آلریڈی پروونسز کو جا چکی ہیں. تو آپ ان منسٹریز کو ایکسپینڈ کم کر کے ادھر ڈپارٹمنٹس بنا دیں جو وہ کریں، تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے آپ کو اور محدود کر سکتی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں کہ آپ اخراجات کم کر سکتے ہیں. اس پہ میرا بھی ویو ڈیفرنٹ ہے اور بھٹی صاحب کا پہلے لے لیں مظہر، کیونکہ یہ کنٹروورشل ایشو ہے. میرا بھی اس پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ویو ہے. آپ کا کیا ویو؟ دیکھیں 8 اپریل 2010 کو یہ قومی اسمبلی سے منظور ہوئی. آج 10 سال 18 دن ہو گئے. آج 10 سال 19 دن ہو گئے. اس 10 سال 19 دن کے مجھے فنڈز بتائیں جو کہاں گئے، نمبر 1. نمبر 2 اس 10 سال 19 دنوں میں جو پیسہ صوبوں کو گیا وہ کہاں گیا. نمبر 3 امریکی آئین، یہ تو ایک ایسی امریکی، ہم نے 46 سالوں میں 26 ترامیم کی، امریکی آئین نے 231 سالوں میں 27 ترامیم کی. یہ چھوڑ دیں. بات یہ کہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا ایک یعنی فیکٹ ہے، یعنی 200 سال میں انہوں نے کیے 27، ہم نے 44 سالوں میں 26. اچھا یہ مل گئے. اچھا ادھر دو خوبصورتی ہیں. بابر اعوان اس وقت بھی وزیر تھے، بابر اعوان آج بھی وزیر ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی کاف لیگ نے اس وقت پہلی مرتبہ یہ سینٹ میں بل پیش کیا تھا اور آج وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں. اچھا زرداری صاحب اینڈ کمپنی سندھ کے لیے مل گئے. شریف ویسے اس چیز کا جواب نہیں آپ دے رہے جو مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹریاں ختم ہو گئی ہیں جن کو سینٹرل کیوں ختم ہو گئی ہیں، کس لیے ختم ہو گئی ہیں، کیوں ختم ہو گئی. زرداری صاحب اینڈ کمپنی مل گئے سندھ کے لیے. نواز شریف کو 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننا تھا، اس نے وہ بھی اپنی منوائی اور وہ پنجاب کے لیے مل گئے. قوم پرست چھوٹے ملکوں کے لیے 27 رکنی کمیٹی تھی. 27 رکنی کمیٹی نے اندر کر قرآن پہ حلف لے کے تو اکٹھے ہو گئے. اچھا پھر کیوں مل گئے؟ اپنی سلطنتیں بنا لی، اپنے سیف ہیونز بنا لیے، اپنے لٹ مار کے بفر زون بنا لیے. نہیں بتائیں کوئی ایک بتائیں ایک صوبے میں دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھی. اچھا صرف ایک میں کہہ رہا ہوں لیں. سستا اور 2 چیزیں، سستا اور فوری دیا ہے، اور بچوں کو 5 سال اور 14 سال کے بچوں کو انہوں نے مفت تعلیم دی تھی، دینی ہے، دی ہے. سعید قاضی صاحب اگر 18ویں ترمیم میں بہت سی غلطیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، تو کیا اس کے اوپر ایک اس میں ترمیم تو ہونی
آنی چاہیے کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ 100 روپے، اگر 100 روپیہ مرکز کے پاس ہوتا ہے، 58 یہ لے جاتے ہیں، 42 روپے میں مرکز جو ہے وہ دفاعی بجٹ بھی کرتا ہے، وہ پینشن بھی دیتا ہے، وہ قرضے بھی اتارتا ہے۔ بھائی فیڈریشن کو جتنا کمزور کرو گے، پروونسز کو جتنا طاقتور کرو گے اتنا بہتر ہے، کسی انڈیویجولز کی بات نہیں ہے۔ جی نہیں یہ کیوں کریں گے، کیوں بھائی کریں؟ اس کی کیا نہ تیاری ہے ان کے پاس، نہ کچھ ہے۔ کر لیں، واپس کر لیں آپ۔ میرے خیال میں آپ کے پینلسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ واپس تو مظہر صاحب کہتے ہیں فیڈریشن کو جتنا کمزور کریں گے اتنا اچھا ہے۔ نہیں، کون سی فیڈریشن، کون سے صوبے یار، نہ کوئی ایجوکیشن ہے، جہالت نچ رہی ہے، اوپر خاندان بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ بیسک چیز ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ہوگی تو اسمبلی سے ہوگی نا، اکثریت جس کی ہوگی وہ کر لے گا۔ جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تو کون سے ان سارے مسائل حل ہو گئے تھے بھٹی صاحب؟ سارا آپ 10 والیم 25 والیم نہیں آئے تھے، اومنی اور یہ شریفوں کے نہیں آئے تھے، ٹی ٹی راج کپور نہیں آئے تھے، کوئی چیک اینڈ بیلنس سب کے سب تھے، سب آپ کو ذرا زور لگانا پڑے گا، سب کے سب تھے سر، چیک اینڈ کب نہیں بیلنس تھے؟ سر، یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے سعید صاحب کہہ رہے تھے ان کو تو اوپر لایا گیا، زبردستی سیاست میں گھسایا گیا، سیاست کو کاروبار بنا دیا گیا۔ 18ویں ترمیم تو بہت بعد میں آئی ہے۔ 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اگر عمران خان کے ختم کر دیں 18ویں ترمیم، لا کے ختم کر دیں، عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، آپ ایسا کریں ختم کر دیں 18ویں ترمیم۔ اچھا 10 سال آڈٹ دے دیں، 10 سال مظہر صاحب 10 سال آڈٹ دے دیں۔ مظہر صاحب پلیز 700 ارب لگا صرف ہیلتھ کا، 700 ارب 12 سال وہ آڈٹ دے دیں۔ سر تو عمران خان حساب لینا، میں کب کہہ رہا ہوں حساب لے۔ آپ دونوں بہت بول رہے ہیں، میری سارا مظہر بھائی لوٹ مار گئے۔ عرض یہ ہے، اور یار ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ دے دیو، بات یہ ہے آپ اپنے آئین کو ذرا دیکھیں، جب یہاں مارشل لا لگتا ہے تو آئین کو اس پہ معطل بنا دیا جاتا ہے، 18ویں ترمیم بھی اس کا حصہ ہے۔ آپ کا آئین، آپ کی پارلیمان نے اس کی پہلی 40 شقیں سسپینڈ کر رکھی ہیں جو ہمارے رائٹس کے بابت ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 18ویں ترمیم پر۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے حقوق سینٹر سے چل پڑے ہیں، ابھی صوبوں میں نہیں پہنچے۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیشہ یہ لگاتے ہیں، دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسپینڈ مائی منی آن مائی کڈس، میرے بچوں پر میرے پیسے یہ خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ ایک نیا انہوں نے نان ایشو کھول دیا ہے 18ویں ترمیم، ہر رائٹ موجود ہے آپ کے اس میں۔ کسی نے بات کی اسمبلی میں کہ پہلی 40 شقیں جس میں روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، جس کی میرا بھائی بھٹی بات کر رہا ہے، وہ اس میں معطل کیوں ہے؟ یہاں پہ میرے 80-90% پیسے 1% لوگ کھا جاتے ہیں، یہ اس کے لیے کون سی ترمیم ہے؟ یہاں پہ جب لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیشن کسی بنیاد پہ نہیں ہوگی، تو کیا جب میں اسکول جاتا ہوں بچے کو داخل کروانے وہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ آئین میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ جعلی بحث ہے، یہ 2 نمبر بحث ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو ہم مر جائیں گے۔ 18ویں ترمیم زرداری صاحب نے اس لیے کی تھی، انہیں پتا تھا کہ وہ سندھ جا رہے ہیں اور سندھ میں موٹا مال ہے، وہیں سے گزر کے باقی ریاست میں جاتا ہے، اور اس مال کا 2 ادوار میں جو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے حشر کیا، میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں، لیفٹ کا آدمی ہوں، اس لیے کیا ہے، عوام کے لیے نہیں کیا تھا۔ عوام کا اس میں کچھ نہیں ہے، عوام کی سیاست نہیں ہے، یہ 1% نہ صحافت عوام کی ہے نہ سیاست عوام کی ہے۔ اس آئین میں میرے تمام رائٹس 1973 میں لکھے ہوئے ہیں، مجھے 3 شقوں میں میرے رائٹس دے دو تو ورنہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ضیاء الحق نے بھی میرے ساتھ وہی کیا، مشرف نے بھی وہی کیا، اور آج اس جمہوری دور میں میرے حقوق پر مبنی تمام پہلی 40 شقوں کے نیچے لکھا ہوا ہے دیز آر پرنسپلز آف پالیسی میننگ دیئر بائی اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دیم۔ ہاں مجھ پہ بائنڈنگ ہے کہ میں ان کا سبجیکٹ ہوں، میں ان کو ٹیکسٹ دوں۔ مجھے بریک لینے دیجیے، یہ بات بڑی آبویس ہے کہ اتنی شارپلی پولرائز ڈیبیٹ ہے، بحث ہے 18ویں ترمیم پہ، کہ اس پہ دوبارہ سے کنسنسس پیدا کرنا ان ترمیم کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ ایک بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے سے پہلے جو بحث ہوئی اس سے یہ اندازہ تو آپ کو بھی ہو رہا ہوگا کہ 18ویں ترمیم خاصا ایک ایموشنل قسم کا بڑا شارپلی پولرائز سیاسی ایشو ہے، جس پہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی حکومت نے کچھ کہا ہی نہیں سرکاری طور پہ، پی ٹی آئی نے بھی کوئی اپنی طور پہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اس کے اپوزیشن پر رد عمل بھی مسلسل آ رہا ہے، اور ڈان میں ایک اداریہ بھی، انگریزی کا بڑے اخبار ڈان نے ایک اداریہ بھی لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کل جب قمر زمان کائرہ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تو اصولی طور پہ انہوں نے یہ بات مانی کہ جس طرح سے 18ویں ترمیم آئین میں ایک ترمیم تھی، ایک امینڈمنٹ تھی، اسی طرح سے اگر 18ویں ترمیم کے اندر بھی کوئی ترمیم ہوتی ہے، کنسنسس اگر حکومت بنا سکتی ہے تو وہ ترمیم
ہو سکتی ہے. پھر اتنا خوف کیوں ہے, اتنا جھگڑا کیوں ہے؟ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب. اچھا یہی میرا بھی ہے کہ ہم اتنے سینٹی کیوں ہو جاتے ہیں, دکھی کیوں ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسمبلی میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہی نہیں ہے. ان کی اکثریت ہوگی, وہ ساروں کو ساتھ ملائیں گے. ایک جیسے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, 19ویں 20ویں 30ویں 34ویں 25ویں ہو جائے گی. زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ کوئی وعدے کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے, یہ تو چلو پھر بھی آئین ہے, بدلتا رہتا ہے. 27 ہو چکی ہیں, 28ویں ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, ہماری جمہوریت کا حسن. جب مشرف صاحب کو وردی سمیت صدر منتخب کروا رہے تھے, اس وقت زاہد حامد اور دانیال عزیز تھے فرنٹ پہ اسمبلی میں. جب ناہلی کو اہلی میں بدل رہے تھے نواز شریف صاحب کی, اس وقت بھی زاہد احمد اور دانیال عزیز تھے. جب 18ویں ترمیم فلوٹ ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں, اس وقت بابر اوان تھے اور شجاعت حسین تھے, چودھری شجاعت حسین. اور آج جب مخالفت میں وہ آ رہی ہے تو بابر اوان ہے, ویسے آپ نے تاریخ یاد اور بابر اوان ہے اور چودھری شجاعت حسین ہے الحمدللہ. اچھا 18ویں ترمیم کو چھیڑا, لات مار کر بھگا دیں گے بلاول بھٹو. 18ویں ترمیم کو چھیڑنا پاگل پن ہے, مزاحمت کریں گے وفاق ٹوٹ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اسے 6 نکات کے مجیب کے 6 نکات سمجھتی ہے قوم پرست. مار دیں گے, مر جائے گا, ملک ٹوٹ جائے گا. یہ سازش ہے, یہ جمہوریت خلاف اقدام ہے, یہ جمہوریت خلاف خود کش حملہ ہے. وہ خدا کا خوف کرو, کیا کرنا چاہتے ہو اتنے سینٹ؟ کیونکہ سیف ہیونز بنائے ہوئے ہیں, لٹ مار ساروں کے ساتھ. یہیں پہ ذرا مظہر عباس صاحب کچھ اس کا جواب لینا پڑا. مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ سے ہٹے تو وہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ادھار لینے پڑیں گے, IMF سے یا بانڈ ایشو کرنا پڑے گا یا دوست ملک سے. جب میں وزیر تھا 4000 ارب وفاق کے پاس آتے تھے, 2400 ارب صوبوں کو چلے جاتے تھے, باقی 1600 ارب قرضوں کا 1600 ارب میں سے 1500 ارب قرضوں کا سود اتر جاتا تھا. 100 ارب میں پوری حکومت, دفاعی بجٹ بناؤ, پینشن. یہ نہیں ہو سکتا. NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کریں. یہ مسلم لیگ نون. اچھا یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس پہ مظہر عباس صاحب کا ویو ہم نے اسٹیج پہ نہ لیا. آخری مظہر عباس صاحب, شاہد خاقان عباسی, موجودہ NFC ایوارڈ میں مرکز کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے, پیسے صوبوں کو چلے جاتے ہیں. جب NFC ایوارڈ شروع ہوا تھا تب 80% مرکز پیسہ رکھتا تھا, 20% صوبوں کے پاس. اب 58% صوبوں کے پاس, باقی جو پیسہ رہتا ہے وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے. آپ بتائیں مرکز کیا کرے؟ یہ دونوں جماعتیں حق میں تھیں. مظہر عباس صاحب, ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا بھرپور اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے, اور آپ کو اس کا جواب اس لیے دینا بنتا ہے کہ آپ نے کہا تھا جتنا مرکز کمزور ہوگا, صوبے طاقتور ہوں گے, اتنا ہی اچھا ہوگا. دیکھیے یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ شروع سے بات ہے. آپ نے 26 سال لگائے اس ملک میں متفقہ آئین بنانے میں. اس پروگرام میں آپ نے یہ بات نہیں ہوتی کہ 73 کے آپ جی نہیں میں تو پروگرام میں آپ سے کہا, میں ویسے بات کہہ رہا ہوں. اس پروگرام میں ملک میں آپ نے اکثریت کو اس ملک میں بنے ہوئے 24 سال تک بھی آپ نے اس ملک کی اکثریت کو اقتدار نہیں دیا. الٹیمیٹلی انہیں الگ ہونا پڑا. 1 یونٹ بنایا آپ نے ماشاء اللہ لگایا اس ملک میں. 26 سال بعد آپ نے ایک آئین بنایا. آج کیوں نہیں کوئی بات یہ کرتا کہ نہیں جی 73 کا آئین بیکار ہو گیا ہے, کوئی نیا آئین بنا لیں؟ اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ نیا آئین نہیں بن سکتا, متفقہ نہیں بنایا جا سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں بالکل بلاول بھٹو کی بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ جی ہم سے ہر ترمیم میں مزید ترامیم ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا؟ 18ویں ترمیم جب بنی تھی اس کے لیے اشتہارات نکالے گئے تھے, اخبارات میں تجاویز مانگی گئی تھیں, کوئی 18 مہینے لگے تھے. ہر جماعت جو آج جس طرح بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, ہر وہ جماعت جو آج 18ویں ترمیم میں ترمیم کی بات کر رہی ہے, اس نے اتفاق کیا تھا, سائن کیے ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں دستخط کس کس کے ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ ہمیشہ ری وزٹ کر سکتے ہیں ایک کمیٹی کے اندر. لیکن جو سعید قاضی صاحب نے تقریر کی ہے, جو سعید قاضی صاحب نے بات کی ہے, دیکھیے اس ملک سے جب تک آپ جاگیرداری نظام کو ختم نہیں کریں گے. کمرے میں بند ہو گئی, پبلک ڈیبیٹ تو ہوئی نہیں اس کے اوپر. پبلک ڈیبیٹ تو یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں, اور کتنے جذبات ہیں. سر وہ ساری جماعتیں موجود تھیں نا جو پارلیمنٹ میں تھیں, انہوں نے پوری ڈیبیٹ کی اور قرآن پر حلف لیا کہ یہ بتانا چھپا کے نہیں ہوئی تھی. معاف کیجئے گا, چھپا کے نہیں ہوئی تھی. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. سعید قاضی صاحب, کیا 18ویں ترمیم پہ پبلک ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ کیا 18ویں ترمیم میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے آئی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آئی تھی, مگر میں ایک اور اینگل سے اس بات کو ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں. یار کرائسس کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ پالیٹکس از پریسپیٹیٹڈ اکنامکس. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ایک شرنک کر رہا ہے, کلیمنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, معیشت جو ہے پھیل نہیں رہی, جو ہے وہ کالے دھن کی ہے.
काले धन की मैशियत के ऊपर काली सियासत होती है। अब बता क्या मामला क्या है, लड़ाई क्या है? ये क्यों इश्यूज हमें उन रियासतों में नजर नहीं आते जहां पे एक अमूमी खुशहाली है, जहां पर जो है वो 47 नेशनैलिटीज रहती हैं? ये हमारे यहां क्या कजिया है? कजिया ये है कि आप इस निजाम में, इस मैशत में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप जो वजीर इतलात लगाते हैं अगले दिन वो नाकाम नजर आता है, वजीर मैशत लगाते हैं वो नाकाम नजर आता है, 18वीं तरमीम करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कहते हैं बदलो हुण की करिए। ये असल बीमारी इटियोलॉजी जो है, जो बुनियादी डिजीज है, उसकी तरफ ये जाते नहीं, क्योंकि उस तरफ जाएं तो इनकी तबके की तरफ इशारा होता है। ये जो आपका 1% जिसके बारे में आप डॉक्टर मुईद साहब कहते होते हैं कि ये जो एक 1% कैप्चर ऑफ पब्लिक पॉलिसी करके एक तबका बैठा हुआ है, ये मुझे बताएं मुल्क जो है, कभी आपने सुना कि इस मुल्क में जो है आसिफ अली जरदारी साहब की बिजनेस एम्पायर में बैंकरप्ट हो रही है, नवाज शरीफ की एम्पायर बैंकरप्ट हो रही है, खाकान अब्बासी साहब की जो है बिक गई है, या जो उनकी जो ब्लू एयर है, मुल्क जो है वो टके टोकरी हो गया है। मामला क्या है? मामला यह है कि यह इशू उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक इस मुल्क के माशी मसाइल और आम आदमी के माशी मसाइल हल नहीं होंगे। हम लड़ते रहेंगे बेमानी बातों पे और ये हमें लड़वाते रहेंगे। कभी कहेंगे हम जलील इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकल बॉडीज नहीं है, फिर कहेंगे नहीं यहां तो जमहूरियत नहीं, यहां तो सदारती निजाम ले आओ, वो ठीक। और बात असल क्या है कि तुम हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, फ्रॉड करते हो हमारे साथ और हमें निजामों की बेमानी बहस की भूल भुलाइयों में उलझा के तुमने रखा हुआ है। सीधी सी बात है, मुझे मेरे आइन की तहत मुझे ये हकूक चाहिए, पहली 40 सिक्कों को आप करें, उनको ऑपरेटिव करें। आपने आइन को और आप इस निजाम में उसको ऑपरेटिव नहीं कर सके, यही क्राइसिस है। मैं बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है, आपकी बात में सईद काजी साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है। जरा इस पे इरशाद भट्टी साहब का और मजहर अब्बास का। मजहर अब्बास साहब, आप चूंकि लेफ्ट के आदमी हैं, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे आप, तो आप एक सोशलिस्ट तरीके से सोचते हैं। जो असल इशू है वो ये है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ दौलत और यहाँ वेल्थ ही पैदा नहीं हो रही और उसकी पाए छोटी होती चली जा रही है और हम सिर्फ बहस कर रहे हैं कि इसने खा लिया, इसने खा लिया। जरा क्विक कमेंट इस पे आपका। मोईद, मैं बिल्कुल सईद काजी साहब ने जो आखिर में बात की है, मैं उसको 110% सपोर्ट करता हूँ। ये बिल्कुल वो जो शकें सस्पेंड किए उन्हें बहाल होना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ इस बात पर। देखिए, इस मुल्क में हमने कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क में हमने नहीं अपनाया? हमने इस मुल्क में सदारती निज़ाम टेस्ट कर लिया है, हमने इस मुल्क में शदीद तरीन सख्त तरीन मार्शल लॉ टेस्ट कर लिया है, हमने इसमें सो कॉल्ड डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली है। तो हमने सारे सिस्टम, और सिर्फ हम करप्शन की जब बात आती है तो हम पॉलिटिशियंस पे आके क्यों रुक जाते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी पे आके क्यों रुक जाते हैं? इस मुल्क में 34 साल में किसी और ने भी तो हुकूमत की है, उनकी करप्शन की कभी कोई बात क्यों नहीं करता? आज क्यों नहीं असगर खान केस जो है एकदम दोबारा फाइलों में डाल दिया गया है? आज क्यों FIA को यह जरूरत नहीं हो रही कि असगर खान केस को रीओपन कर सके? तो हम जब भी हैं जो आधा सच बोलते हैं तो प्रॉब्लम वहां आती है। जब तक आप इसमें तय नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलना किस तरह है, उस वक्त तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि हम निज़ाम को ख़राब करने की तो बात करते हैं, तबाह करने की तो बात करते हैं। मुझे बताएं, कोई बैठ के ये बताए कि इस मुल्क में सिस्टम कौन सा चल सकता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमने इस मुल्क में ट्राई नहीं किया। तो फिर मेरा ख्याल है कहीं प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है कि हम किसी सिस्टम के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम है। भट्टी साहब 2 मिनट हैं, इस सारी उलझी हुई बहस में शिबली फराज और आसिम बाजवा ने अब क्या करना है, क्या कर पाएंगे? नहीं, उनसे बड़ा है आसिम बाजवा, शिबली फराज दोनों साहिबान के लिए गुड लक। बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा हार्ड टाइम है। इमरान खान साहब का माइंड और नीचे PTI की हमारी तवक्कुआत और उनका। लेकिन बात बेसिकली ये है जो सईद काजी साहब और मजहर साहब ने जहाँ ख़त्म किए, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे ये एक बताइए, मुझे 12 साल हो गए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को। मुझे मरते हुए कुत्ता वैक्सीन और मरने के बाद एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? मुझे ये बताएं कि रायविंड की सड़क के ऊपर मेरी खातून ने बच्चा क्यों पैदा किया? 19 साल बाद खावंद के कत्ल में जेल गई थी। 19 साल बाद रानी नामी खातून को लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा है और माजरत की है कि आप बेगुनाह थी। ये नवाज शरीफ के साथ होता है, मरियम नवाज के साथ होता है, फरियाल तालपुर के साथ होता है, मेरी जो खातून है रानी उसके साथ क्यों होता है? मैं क्यों पकड़ा जाता हूं, मैं क्यों छिकल? मुझे बताएं किसी सरकारी अस्पताल में टीका मिलता हो, मुझे बताएं किसी यूटिलिटी स्टोर पर वो दाल मुझे मिल जाती हो बर वक्त जो गल जाए। ये 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम, शाहिद खान अब्बासी की एयरलाइन, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल, जहांगीर तरीन की शुगर मिल, खुसरो बख्तियार की शुगर मिल, नदीम बाबर के पावर प्लांट्स, जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप, अयान अली मुझसे ज़्यादा अमीर है। क्यों है?
क्यों इतने फेरे चले गए हैं, किधर के 10 वॉल्यूम्स, किधर के 25 वॉल्यूम। ये तरमीमें नहीं है, ये कोरोना वायरसेस हैं जो मुझे लगे हुए हैं। हमारा खत्म हो गया नाज़रीन। 18वीं तरमीम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, ये वो इंतहाई गंभीर किस्म की बहस है जिसमें शिबली फराज साहब को और जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब को अब घुसना पड़ेगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।